मलकल मौत अल्लाह ताला के वो मुकर्रर फरिश्ते कि जिनको अल्लाह ताला ने तमाम ज़ी रूह मखलूकात की रूह कब्ज़ करने पर मुकर्रर फरमाया है। लेकिन इस दुनिया में 5 ऐसे लोग भी हैं जिनकी रूह कब्ज़ करने के लिए मलकल मौत अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि खुद अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और इन 5 लोगों को कत्ल कर दिया। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इन 5 बदबख्त लोगों की कहानी कि ये लोग कौन कौन से थे और इन लोगों ने कौन सा ऐसा गुनाह किया था कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने मलकल मौत अलैहिस्सलाम को नहीं बल्कि अपने फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा। इनकी कहानी क्या है, लिहाजा इनका इबरतनाक इंजाम जानने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने और मेरे चैनल नूरे राब्ता को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारी ये गुजारिश भी है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों में से एक अजीम फरिश्ता हैं। इनको वही का अमीन कहा जाता है। इनका मुकाम फरिश्तों में सबसे बुलंद है क्योंकि वो अल्लाह के खास अहकामात को अंबिया तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बेशुमार कुव्वत अता की। ये वही फरिश्ता हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया पर वही लाते रहे। कुरान करीम की आयात भी इनके जरिए ही नाज़िल हुई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ना सिर्फ वही के नाज़िल करने पर मामूर हैं बल्कि अल्लाह के हुक्म से अंबिया की मदद करना, कौमों पर अजाब लाना, खुशखबरी पहुंचाना और अल्लाह के खास फैसलों को नाफिज करना भी इनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। चुनांचे जब अल्लाह सुब्हानो ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल फरमाई और उन्हें दीन इस्लाम फैलाने का हुक्म दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरत अल मुदस्सिर में कि ए चादर ओढ़ने वाले उठो और लोगों को डराओ और अपने रब की बड़ाई बयान करो। यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक इंतहाई राजदारी के साथ अपनी कौम को दावत देना शुरू की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म पर कायम रहे, सब्र और इस्तकामत का मुजाहिरा करते रहे और अपनी कौम की खैर ख्वाही करते रहे। हालांकि उन्हें कौम की तरफ से अजियत, मजाक और हट दर्मी का सामना करना पड़ा। मुशारकत मक्का में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने वाले बड़े सरदारों में 5 अफराद सरफहरिस्त थे जो अपनी कौम में बड़ी उम्र और बड़ी इज्जत शर्फ वाले माने जाते थे। ये वही लोग हैं जिन्हें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खुद हिलाक किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके खिलाफ दुआ फरमाई थी तो अल्लाह ने फरमाया बेशक हम उन मजाक उड़ाने वालों के शर से आपके लिए काफी हैं। अहले तफसीर कहते हैं कि ये मजाक उड़ाने वाले वलीद बिन मुगैरा, असवद बिन अब्दुल महबूस, असवद बिन मतलब, अबू जमान, हारिस बिन गैतला सहमी और आस बिन वाइल सहमी थे। इनमें से हर एक का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और कुरान का मजाक उड़ाने में कोई ना कोई बदतरीन किरदार था। इन सब का इंजाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथों पर और ये सब एक ही दिन में हिलाक हुए। इनमें से हर एक मजाक उड़ाने वाले का एक या कई ऐसे मौक़िफ़ थे जिनमें उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दी, इनकी रिसालत की दावत और कुरान का मजाक उड़ाया। इन सब का इंजाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथों हुआ और वो सब एक ही दिन हलाक हो गए। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई साल तक छुपे रहे। कुछ अल्लाह ने नाजिल किया, इसे जाहिर नहीं किया, यहाँ तक कि ये आयत नाजिल हुई बस जो कुछ तुम्हें हुक्म दिया गया है इसे खोल कर बयान कर दो, यानी ऐ मोहम्मद मक्का में अपना हुक्म जाहिर कर दो क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे और कुरान का मजाक उड़ाने वालों को हलाक कर दिया है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास यह आयत लेकर आए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तो इन सब को अभी भी जिंदा देख रहा हूँ। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इशारा किया कि वो हलाक हो चुके हैं। लबीन बिन मुगैरा ये कुरैश का मशीर अव्वल था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मंसूबा बाइंडिंग में सबसे आगे था।
ایک بار قریش کا ایک گروہ ابو جہل کے ساتھ اس کے پاس آیا۔ ولید ان میں سب سے بوڑھا، اور اس نے کہا کہ اے گروہ قریش، حج کا موسم قریب ہے اور عرب کے وفود تمہارے پاس آئیں گے۔ انہوں نے تمہارے ساتھی محمد کے بارے سن رکھا ہے، لہٰذا تم سب ایک بات پر متفق ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرنا۔ لوگوں نے کہا اے ابو شمس، آپ ہی کوئی رائے دیں جو ہم کہیں۔ اس نے کہا نہیں، تم کہو، میں سنتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ تو اس پر ولید نے کہا نہیں، وہ کاہن نہیں ہے، میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے، نہ تو اس کا کلام ان کی گڑگڑاہٹ جیسا ہے۔ انہوں نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ مجنوں دیوانہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ مجنوں بھی نہیں، ہم نے جنون دیکھا ہے اور اسے پہچانتے ہیں، نہ اس کا دم گھٹتا ہے نہ وہ بہکی باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ تو اس نے کہا وہ شاعر بھی نہیں، ہم شعر کی تمام اقسام جانتے ہیں، اس کا کلام شعر نہیں۔ آخر میں انہوں نے کہا تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ تو ولید نے کہا کہ وہ جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر اور ان کے جادو بھی دیکھے ہیں۔ لوگوں نے کہا پھر ہم کیا کہیں؟ ولید نے سوچ کر کہا اللہ کی قسم، اس کے قول میں مٹھاس ہے، اس کی جڑ مضبوط اور شاخ پھلدار ہے، تم جو بھی کہو گے وہ باطل ہی معلوم ہوگا، لیکن سب سے قریب تر بات یہ ہے کہ تم کہو کہ وہ ساحر یعنی جادوگر ہے، ایسا جادوگر جو انسان کو اس کے باپ، بھائی، بیوی اور خاندان سے جدا کر دیتا ہے۔ وہ لوگ اسی بات پر متفق ہو کر پھیل گئے اور آنے والے لوگوں کو نبی سے ڈرانے لگے اور گمراہ کرنے لگے۔ اور جب وفود موسم حج میں آتے تو وہ لوگ ان حاجیوں کے پاس بیٹھتے اور ہر ایک کو نبی محمد سے ڈراتے اور اس کے معاملے کا ذکر کرتے۔ قریش کی ایک کوشش یہ بھی تھی کہ ابو جہل نے قسم کھائی کہ اگر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو پتھر سے ان کا سر کچل دے گا۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایک پتھر اٹھا کر آپ کو مارنے کے لیے گیا۔ جب اس نے ارادہ کیا تو اس کا ہاتھ اس کی گردن پر واپس آ گیا اور پتھر اس سے چمٹ گیا۔ ابن عباس اور اکرمہ وغیرہ کا قول ہے جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا تو انہیں بتایا جو کچھ اس نے دیکھا، تو ولید بن مغیرہ نے کہا میں اس کا سر کچل دوں گا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تاکہ پتھر سے آپ کو مارے، لیکن اللہ عز و جل نے اس کی بینائی کو اندھا کر دیا۔ وہ آپ کی آواز سنتا تھا مگر آپ کو دیکھ نہیں پاتا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف پلٹا لیکن انہیں بھی نہیں دیکھ سکا، یہاں تک کہ انہوں نے اسے پکارا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے اسے نہیں دیکھا، حالانکہ میں نے اس کی آواز سنی ہے۔ ولید بن مغیرہ قریش کی امیر ترین اور بڑے اثر و رسوخ والے لوگوں میں سے تھا۔ اس نے چاہا کہ اپنے اس مقام کا استعمال ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ ولید اپنے بچوں اور قبیلے کو اسلام قبول کرنے سے روکتا تھا اور کہتا تھا کہ جو محمد کا دین اختیار کرے گا میں اسے کبھی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مذاق اڑانے والوں کی شکایت کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کچھ نہیں کیا، تو انہوں نے کہا میں آپ کے لیے کافی ہو گیا ہوں۔ روایت ہے کہ ولید کا گزر قبیلہ خزاع کے ایک شخص کے پاس سے ہوا جو اپنے تیروں کو دھوپ میں سکھا رہا تھا۔ اس نے ان پر قدم رکھا اور وہ ٹوٹ گئے۔ ان میں سے ایک تیر کا ٹکڑا اس کی پنڈلی یعنی پاؤں کی ناس میں لگ گیا اور اس طرح یہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ دوسرا شخص اسود بن مطلب بن اسد تھا جسے ابو زماں کا لقب دیا گیا تھا۔ وہ اسلام کے ظہور کے زمانے کا تھا اور اس کا سخت مخالف تھا۔ وہ سیدہ خدیجہ بن خویلد بن اسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ بھی ان قریش کے سرداروں میں شامل تھا جنہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت سے روکنے کے لیے مذاکرات کی کوشش کی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔
اسود نے قریش کے دیگر سرداروں جیسے ولید بن مغیرہ، امیہ بن حلف اور عاص بن وائل سہمی کے ساتھ مل کر جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کا طواف کر رہے تھے، آپ سے بات چیت کرنے کی کوشش کی کہ وہ ان کے معبودوں کی عبادت کریں اور وہ ان کے معبودوں اور بتوں کی عبادت کریں۔ انہوں نے کہا، اے محمد، آؤ ہم اس کی عبادت کریں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت کرو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو ہم اور تم اس معاملے میں شریک ہو جائیں گے۔ اگر تمہارا رب معبود ہمارے معبود سے بہتر ہوا تو ہم نے بھی اس کا حصہ لے لیا، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہوا تو تم نے بھی اس کا حصہ لے لیا۔ یعنی یہ بدبخت لوگ یہ چاہتے تھے کہ کچھ عرصہ ان کے جھوٹے خداؤں یعنی بتوں کی پوجا کی جائے اور کچھ عرصہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کی جائے۔ کہہ دو کہ اے کافرو، نہ میں ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسود پر بد دعا کی اور فرمایا، اے اللہ، اس کی بینائی لے لے اور اسے اس کی اولاد کے غم میں مبتلا کر۔ یہ دعا پوری ہوئی اور اسود کی بینائی جاتی رہی، اور غزوہ بدر میں اس کے 3 بیٹے ہلاک ہوئے۔ کہنے لگا کہ اے میرے بیٹوں، میں ہلاک ہو گیا ہوں، میری آنکھ میں کانٹا چبھ رہا ہے۔ وہ لوگ کہتے رہے، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ اسی طرح رہا یہاں تک کہ اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہو گئی اور ہلاک ہو گیا۔ حارث بن قیس بن عدی بن سہم القرشی تھا۔ وہ جاہلیت میں قریش کے اشراف میں سے تھا اور حکومت اور دولت اسی کے پاس جمع ہوتی تھی۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے اور مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ وہ ایک پتھر لیتا تھا اور جب اس سے اچھا پتھر دیکھتا تو پہلے کو چھوڑ دیتا اور دوسرے کو اپنا لیتا۔ وہ کہتا تھا، محمد نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیا ہے کہ ان سے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا وعدہ کیا ہے۔ خدا کی قسم، ہمیں صرف وقت اور زمانے کی گردشی ہلاک کرتی ہے۔ وہ کعبہ کے رب کی قسم کھا کر جھوٹ بولتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں حارث بن غیطلہ سہمی کو دکھایا، پھر اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، میں آپ کے لیے کافی ہو گیا ہوں۔ روایت ہے کہ اس نے نمکین مچھلی کھائی اور اس پر مسلسل پانی پیتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے ذبح ایک طرح کی گلے کی بیماری ہو گئی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا سر پیپ اور معدہ سے بھر گیا اور وہ اسی سے مر گیا۔ چوتھا شخص ابو عمر عاص بن وائل السہمی القرشی تھا، جو قریش کے قبیلہ بنو سہم کا سردار تھا۔ اس کا نسب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کعب بن لوئی میں ملتا ہے۔ وہ اسلام کے دشمنوں میں سے تھا اور 2 جلیل القدر صحابیوں عمر بن العاص اور خشام بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کا والد۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے خشام نے اسلام قبول کر لیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہے، تو اس نے اسے قید کر لیا اور اسے اذیت دی تاکہ وہ قریش کے سامنے اس بات میں سرخرو ہو سکے اور ان کو فخر سے بتا سکے کہ اس نے اپنے بتوں یعنی لات اور عزا کے لیے اپنے بیٹے کو بھی تکلیف دینے سے گریز نہیں کیا۔ وہ ہر روز اپنے بیٹے کو کوڑوں سے مارتا اور اسے اسلام سے پیچھے ہٹنے کی پیشکش کرتا، لیکن اس کا بیٹا حضرت خشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین پر قائم رہے اور یہاں تک کہ وہ خفیہ طور پر حبشہ ہجرت کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ابتر بے نام و نشان بے اولاد ہے۔ عاص بن وائل السہمی کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی تھی، بے شک تمہارا دشمن ہی ابتر ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دشمن اور آپ سے بغض رکھنے والا ہی کم تر، ذلیل اور نسل کٹا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد کے دروازے سے باہر نکلتے دیکھا جبکہ وہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ دونوں بنو سہم کے دروازے پر ملے اور بات چیت کی جبکہ قریش کے سردار مسجد میں بیٹھے تھے۔ جب آس اندر داخل ہوا تو انہوں نے پوچھا، تم کس سے بات کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا، اس ابتر سے، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے اور ان کا استہزاء کرتے ہوئے کہا، اللہ کی طرف سے اس پر وہ سزا ہو جس کا وہ مستحق تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جو سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے وفات پا چکے تھے۔ آس بن وائل جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا تو کہتا، اسے چھوڑ دو، وہ تو اب تر بے اولاد آدمی ہے، اس کے بعد اس کی نسل نہیں چلے گی، جب وہ ہلاک ہو جائے گا تو اس کا ذکر کٹ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی بیٹیاں ہی ہیں اور ان کا کوئی بیٹا نہیں جو نبوت یا سلطنت میں ان کا وارث بنے، لہٰذا جب وہ مریں گے تو بیٹے کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ذکر منقطع ہو جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں آس بن وائل کو دکھایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پاؤں کی نس یعنی کہ پاؤں کے تلوے کا درمیانی حصے کی طرف اشارہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کچھ نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا، میں آپ کے لیے کافی ہو گیا ہوں۔ ایک دن آس بن وائل اور ابو جہل عمر بن ہشام کی طرف نکلے اور راستے میں ان کا سامنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ جب آپ نے اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں ہوئے تو آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، اس زمین پر کانٹوں میں سے ایک کانٹا اس پر مسلط کر دے۔ تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ گیا۔ شبرک ایک ہار دار بوٹی اور اس کا پاؤں اونٹ کی گردن کی طرح پھول گیا اور وہ اسی جگہ مر گیا۔ پانچواں شخص اسود بن عبد الیغوث تھا۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے طنز کرتے ہوئے کہتا، کیا آج آسمان سے کوئی بات نہیں کی گئی اے محمد؟ اور اسی طرح کی طنزیہ باتیں کرتا اور اسی وقت اپنے گھر سے جب وہ نکلا تو اسے زہریلی ہوا نے چھو لیا۔ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا یہاں تک کہ وہ حبشی بن گیا۔ وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس گیا لیکن انہوں نے اسے پہچانا نہیں اور اس پر دروازہ بند کر دیا۔ وہ پریشان ہو کر واپس چلا گیا یہاں تک کہ شدید پیاس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے محمد کے رب نے مار ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہلاک کیا اور ان پانچوں مذاق اڑانے والوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملے کو ظاہر کیا اور پورے مکہ میں اسلام کا اعلان کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے اسود بن عبد الیغوث کی گردن پکڑ کر اس کی کمر جھکا دی یہاں تک کہ وہ کھڑا ہو گیا۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان پانچ بدبخت لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے ہیں جن کو یہودی اپنا دشمن مانتے ہیں، لہٰذا دشمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے کہ کہہ دیجئے جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ سن لے کہ اس نے تو یہ قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے۔ یہودیوں بنی اسرائیل نے نہ صرف انبیاء کو قتل کیا اور تورات میں تحریف کی بلکہ انہوں نے آسمان کے فرشتوں سے بھی دشمنی مول لی۔ خاص طور پر وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے شدید بغض رکھتے تھے اور انہیں اپنا دشمن قرار دیتے تھے۔ آخر یہ دشمنی کیوں تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ جبکہ یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امتحان لینے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سوالات پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے سوالوں کے جواب درست دیے۔ آخری سوال جب انہوں نے کیا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہودیوں نے کہا، اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ہم آپ کو مان لیتے، لیکن جبرائیل ہمارا دشمن ہے کیونکہ وہ جنگ، سختی اور عذاب لے کر نازل ہوتا ہے۔ اگر میکائیل ہوتا تو بارش اور رحمت لاتا۔ اس پر اللہ نے قرآن میں ان کو رد فرما دیا۔
کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین کا کچھ راستہ یہودیوں کے مدرسے کے پاس سے گزرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رک کر ان کی باتیں سنتے۔ یہودیوں نے یہ سمجھا کہ عمر ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے عمر، محمد کے ساتھیوں میں سے آپ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں تمہاری محبت میں نہیں بیٹھتا بلکہ نبی کی تصدیق کرنے کے لیے تمہاری کتابوں میں نشانیاں دیکھتا ہوں۔ بتاؤ محمد کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، جبرائیل، اور وہ ہمارا دشمن ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، جبرائیل اور میکائیل کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے؟ تو انہوں نے کہا، ایک دائیں طرف ہے اور ایک بائیں طرف۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو ان میں سے کوئی دشمن نہیں ہو سکتا۔ جو ایک کا دشمن ہے وہ دونوں کا دشمن ہے اور وہ اللہ کا دشمن بھی ہے، تو تم کدو سے بھی زیادہ بدترین کافر ہو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نبی کے پاس آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل پہلے ہی وحی لا چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیات تلاوت کی جو حضرت عمر کی سوچ کے مطابق تھیں۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ کہ ایک فرشتہ رحمت کا ہے اور دوسرا عذاب کا، لہٰذا وہ دشمن ہے، ان کی مادہ پرستی اور جہالت کی دلیل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور حق لے کر اترتے ہیں۔ اس طرح اہل یہود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے ہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی یہودی قوموں پر اللہ کا عذاب لے کر آتے تھے اور ان کو ہلاک کیا۔ اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کی تمام تر خفیہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا کرتے تھے۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی۔ اے اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور اس پر ثابت قدم رکھ۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے۔ اے اللہ، ہمیں ظاہری اور باطنی فتنوں اور بے حیائی سے بچا۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں کلمہ حق پر ثابت قدم رکھ۔ اپنا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر رکھ، اور بغیر حساب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔